बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम इंटरनेशनल न्यूज़ के प्रोग्राम बोल अवाम से मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी अरशद जिल्ला। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन, जिसको एप्का के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। एप्का के हर दिल अजीज़ रहनुमा और एप्का के मरकज़ी एडिशन जनरल सेक्रेटरी जनाब सरदार मोहम्मद हनीफ साहब इस वक्त हमारे पास स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। इनसे सरकारी मुलाजमीन के मसाइल, मौजूदा बजट में तनख्वाहों में इजाफे और सरकारी मुलाजमीन के दीगर मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सरदार हनीफ साहब, हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं आपसे सबसे पहले ये गुजारिश करूंगा कि एप्का, ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन, इसकी तारीखी हैसियत के हवाले में थोड़ा सा रोशनी डालिए ताकि नाजरीन को पता चल सके कि ये एप्का तंजीम किस तरह काम करती है और ये किन लोगों पे मुश्तमिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अरशद साहब आपका शुक्रिया, आपके न्यूज़ चैनल का, अवाम न्यूज़ चैनल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी तंजीम को के लिए वक्त निकाला और मुलाजमीन के जो मसाइल हैं उनके हवाले से आज आपने एक अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश की। मैं ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन पाकिस्तान की तरफ से आपका दिली तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ। जनाब वाला, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन मुल्क पाकिस्तान की एक वो वाहिद नुमाइंदा तंजीम है कि जो सरकारी मुलाजमीन के मसाइल और उनके हल के लिए स्ट्रगल कर रही है। इस तंजीम का आगाज़ 1985 से सैयद हिदायत यार बुखारी साहब ने इसकी बुनियाद रखी और उसके साथ साथी शहीद साहब जो थे हमारे मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल साहब, जिनका जनूबी पंजाब से जी खान से उनका तल्लुक़ था, और ये पुराने जो दोस्त थे, इन्होंने जो मुलाजमीन को मसाइल थे उनके लिए ये एक प्लेटफार्म मुहैया किया, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मुसलसल जद्दोजहद इन लोगों ने की, जो मुलाजमीन के साथ शुरू दिन से एक सुतीली माँ वाला सलूक किया जाता रहा। और मुलाजमीन जो ऑलरेडी एक लो पेड एम्प्लॉइज़ थे, उनको बुरी तरह माशरे में भी और वैसे ऑफिस में भी वो मुकाम नहीं था। उसके लिए ये तंजीम हमारे से वजूद में आई। इस तंजीम का मेन बुनियादी मकसद इज़्ज़त नफ्स की बहाली थी, जो कि एक सरकारी मुलाजम, एक क्लर्क, एक क्लास 4 और ये जो मुलाजमीन थे, इनको ब्यूरोक्रेट्स और सियासी जो वो इनको अपने ज़ाती मुलाजम समझते थे, जबकि आईन पाकिस्तान के और जो सिविल सर्विस रूल्स हैं उसके तहत हम सरकारी गवर्नमेंट मुलाजम हैं। अपने जो हमारे फ़राइज़ मनसबी हैं उस हवाले से हम लोग अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देते रहे। तो ये तंजीम इसने बहुत सारी स्ट्रगल्स की। इसके सबसे पहले जो हमारी डिमांड थी तनख्वाहों में इजाफ़ा, उसके अलावा अपग्रेडेशन थी, एडवांस इंक्रीमेंट्स थी, मूव ओवर थे, सिलेक्शन ग्रेड थे। ये तमाम जितनी भी सहूलियात थी ये ऑल पाकिस्तान क्लर्क के प्लेटफार्म से ही हुई। और ये जब इसकी स्ट्रगल हुई तो ये 88-89 में ये हमें मराहत में मिल ली, और वक्त के साथ साथ बाद में मुशर्रफ दौर में, डिक्टेटर के दौर पे ये मराहत हमसे छीन ली गई, जिससे मुलाजमीन में सख्त मायूसी और बेचैनी पाई गई। हमारा ये चार्टर ऑफ डिमांड में ये चीज़ें हैं कि ये जो मराहत हमसे छीनी गई हमें वापस दे दी जाए। तो जो सरकारी मुलाजमीन अब हुकूमतों ने जो अपने मसाइल और अपने ज़रूरियात के पेश नज़र जो मुशर्रफ साहब के जाने के बाद दोनों बड़ी पार्टियां जब हमारे से वजूद में आई, तो उन्होंने अपने लिए तो वो कई तरह मुहिम कर देगी
لیکن ملازمین کو آج دن تک اس سے محروم رکھا جا رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی اور ظلم اور زیادتی والی بات ہے۔ ہم اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن نے مین جو چیز تھی، ہمارا جونیئر کلرک کو 5ویں اسکیل میں بھرتی ہوا ہوتا تھا، اب الحمدللہ اس کی اپگریڈیشن کے بعد وہ ہمارا جونیئر کلرک 11ویں اسکیل میں ہے۔ اسی طرح سینئر کلرک 14 اسکیل کا ہے، اور اسسٹنٹ 16 اسکیل میں، سپرڈنٹ 17 اسکیل میں۔ یہ ہمارے چل رہے ہیں، اور ابھی جو معاملات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں۔ ان کے بنیادی طور پہ اس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ گریڈ 1 سے لے کے 17 گریڈ تک جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے حقوق کی جنگ لڑی ہے۔ 1985 میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی سید ہدایت یار بخاری صاحب کی قیادت میں۔ 85 سے لے کے 2020 35 سال کے عرصے کے دوران آپ 1985 سے لے کے 2020 35 سال کا عرصہ ہو گیا۔ 35 سال کے عرصے کے دوران کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی تنظیم کی کارکردگی جس مقصد کے لیے یہ بنائی گئی تھی، آپ ان سے مطمئن ہیں کہ آپ اپنے حقوق حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے؟ دیکھیں، کافی حد تک اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی کے ساتھ اور تنظیم میں اتفاق اتحاد کے ساتھ جب تک یہ ہم لوگ چلتے رہے، ہمیں کافی مراحت ملی ہیں۔ اور بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس تنظیم کا جو بنیادی ایک فلسفہ تھا کہ عزت نفس کی بحالی، کہ ایک دور تھا کہ کلاس 4 کلرک جو تھے وہ آفیسرز کے کمرے میں جوتے باہر اتار کے جاتے تھے، مطلب وہ ایک ان کی تذلیل و تضحیق کی جاتی تھی ملازمین کی۔ وہ الحمدللہ آج وہ چیز نہیں ہے کہ آج تنظیم کے پلیٹ فارم سے آپ کے نمائندگان جو ہیں وہ بھی اپنا موقف کھل کے بیان کر سکتے ہیں، اور آفیسرز کو بھی اپنا حق بات کے لیے وہ کہتے ہیں اور جائز بات کے مطالبات کرتے ہیں، کوئی ناجائز ایسی چیز نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں بہت بڑی کامیابی ہوئی۔ اس کے علاوہ دیگر جو مسائل ہیں جس طرف آپ نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس میں ضرور ظاہر سی بات ہے، بہت بڑی تنظیم ہے، پورے پاکستان میں 140 اضلاع ہے، گلگت بلتستان ہے، کشمیر ہے، اور ان میں ایک مفاد پرست لوگ بھی ہیں جو اس کو کسی اور اینگل میں دیکھتے ہیں، لیکن ملازمین کو ان کو ضرور احساس ہے کہ جو ان کے حقیقی اور اصل نمائندگان کون ہیں، وہ کون سٹرگل کر رہے ہیں دن رات، کون جدوجہد کر رہے ہیں، اور کون ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک کامیابی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو کرنا ضروری ہے اس فورم میں، وہ یہ ہے کہ جب اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس میں نعرہ یہی تھا گریڈ 1 سے 16، جو اب گریڈ 1 سے 17 تک اپ گریڈیشن کے بعد اس کو شامل کر دیا گیا۔ موجودہ دور میں جو دیکھنے میں چیز آپ دیکھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تنظیم اب کلرک کے عہدے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، کہ جتنے بھی مفادات اب تک زیادہ تر لیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک میٹرک پاس یا انٹر پاس، میٹرک لیول پہ کلرک بھرتی ہوتا ہے وہ تو 17 تک پہنچ جاتا ہے۔ تو کئی لوگ ایسے جو ٹیکنیکل پوسٹیں ہیں، مثال کے طور پہ اکاؤنٹنٹ ہیں، اس کے علاوہ اسٹیٹیکل اسسٹنٹ ہے، اس کے علاوہ انجینئرنگ سائٹ کے لوگ ہیں، جو ٹیکنیکل اور دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ کلیریکل سے بڑھ کر ان کی ایک پرفارمنس ہوتی ہے ڈپارٹمنٹس میں، جس میں پڑھے لکھے لوگ، یہ کمپیوٹر آپریٹرز بھی ہیں جو گریجویشن لیول پہ بھرتی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی یا اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے اپنی تنظیمیں اپنے لیول پہ بنا لی ہیں۔ تو کیا اس لیول پہ یہ تنظیم تخریب کا شکار نہیں ہوئی، اور کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یہ الگ الگ دھڑے بن رہے ہیں، اور سرکاری ملازم کی جو ایک قوت تھی 90s میں وہ اب کم ہو گئی ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن سے پہلے کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پہ ملازمین اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکے۔
اگر ملازمین کی جتنی بھی تنظیمیں آج کام کر رہی ہیں تو وہ آل پاکستان کلرک ایسوسیشن کی مرہون منت ہے، اور اس وقت جو تنظیم تھی اس میں گریڈ 1 سے لے کر 16 تک، چونکہ ہمارا سپرڈنٹ 16 اسکیل تک ہوتا تھا تو اس لیے وہ 16 تھا. آج سپرڈنٹ ہمارا 17 میں، چونکہ ہماری کو جونیئر کلرک سے بھرتی ہو کے پروموٹ ہو کے وہ سپرڈنٹ ہوتا ہے، 17 اس کو مل گیا، اس لیے ہم ایک اسکیل 1 سے 17 کرتے ہیں. لیکن اگر دوسری انداز میں دیکھیں کہ ہم اسکیل 1 سے 22 تک کے لیے کہتے ہیں کہ 1 سے 22 تک کے ملازمین کے لیے مساویانہ تقسیم کیا جائے، مسئولیات کے لیے بھی اور ان کے جو تنخواہوں میں پیکج ہے وہ بھی مساویانہ طور پہ ہونا چاہیے. ہم الحمدللہ سب کی آواز بن کے نکل ابھرے ہیں. تو یہ جو ہماری تنظیم ہے اس نے اس کے بعد جو آپ فرما رہے ہیں کہ اپنا جو ٹیکنیکل سٹاف ہے یا دیگر جو ہے، تو اس میں تھوڑا سا ایشو یہ آیا ہے کہ وہ لوگ ان کے چونکہ ایپکا نے تو سب کی وہ نمائندگی کر رہی تھی اور کر رہی ہے. آج بھی ہمارا جو موٹو ہے حاجی محمد ارشاد چوہی صاحب مرکزی صدر ایپکا پاکستان جو ہیں ان کا، اور ہماری جو کیبنٹ ہے 4 صوبوں کی بشمول آزاد کشمیر کی، کہ ہم اسکیل 1 سے 17 تک کے تمام ملازمین کی نمائندہ تنظیم ہے. تو ہم کسی کو نہیں کہتے کہ وہ آپ اس میں سے آپ الگ ہو جائیں. اگر یہ کچھ چند ایک تنظیمیں ہیں کہ جن کو اپنے طور پہ انہوں نے کیا ہے، تو وہ کسی صوبے میں ایک تنظیم اوپر کے سامنے آ رہی ہے، کسی میں دوسرے میں آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری ایک پروسیس ہے. ان کو دوست اگر کمفرٹیبل سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی جنگ اپنے طور پہ لڑ سکتے ہیں، یہ اتنی ہمارے اس میں ہے، تو وہ ان کو اگر ہو جائے تو آئی تھنک کوئی ایسی بات نہیں ہے. موجودہ بجٹ کے حوالے سے حکومت کا نعرہ یہی تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، مگر 2020 کا بجٹ جس وقت پیش کیا گیا اس میں کافی حد تک لوگوں کو امید تھی کہ تحریک انصاف کی حکومت ملازمین کو اچھا ریلیف دے گی. بدقسمتی سے بیچ میں کرونا آ گیا. ان حالات میں سندھ گورنمنٹ نے اور اس کے بعد گلگت بلتستان کی حکومت نے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں، باقی صوبوں نے نہیں بڑھائیں. تو اس میں اس نعرے کی نفی ہوتی ہوئی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی ملک ہے، بنیادی حقوق بھی سب ملازمین کے ایک جیسے ہی ہونی چاہیے. اور اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا؟ سر یقیناً یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کی بہت ساری امیدیں اور توقعات اس گورنمنٹ کے ساتھ وابستہ تھی. جو 22 سال عمران خان صاحب فرماتے رہے کہ جی 2 نہیں 1 پاکستان، انصاف سب کے لیے، اور دیگر کئی ایسی چیزیں، مہنگائی کے حوالے سے بات ہوتی تھی، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی، روزگار کے حوالے کے ساتھ، اور کافی چیزیں جو ایک ایسے سبز اور سہانے خواب تھے جو پرائم منسٹر پاکستان اس وقت کے اس عوام کو دکھاتے رہے ہیں. اسی میں سرکاری ملازمین نے بھی ایک اچھی خاصی تعداد میں لوگوں نے اس جماعت کے ساتھ اپنی ان کو روشنی کی کرن نظر آئی کہ شاید یہ گورنمنٹ آئے گی اور ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں گی، ہمارے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے یہ جو بجٹ پیش کیا 2020 کا، یہ ایک ایسا ظالمانہ جبرانہ ایک ایسا بجٹ ہے کہ جس میں ملازم پس کر رہ گیا ہے. مطلب اس سے بھی اگر اور کوئی لفظ آپ ہو ڈکشنری میں تو وہ آپ استعمال کرنا چاہیے کہ بالکل اس کے جینے کا اور زندگی اور جسم اور روح کا جو رشتہ ہے وہ برقرار رکھنا محال ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو ملازمین کے لیے اس کو بند گلی میں نہ لے کے جایا جائے. یہ 73 سالہ دور میں یہ پہلا ایسا بجٹ تھا جس میں بالکل ملازمین کو یہ اکثر نظر انداز کیا گیا. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کرونا کی، تو اس ملک میں ارشد صاحب سیلاب بھی آئے، اس ملک میں زلزلہ بھی آیا 2005 کا، آئی تھنک 8 کا. اس زلزلے میں پورا شہر آپ کے صفاستی سے مٹ گئی، ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی جو ہے نا ملازمین کو نظر انداز نہیں کیا گیا. ان کی آواز پہ گورنمنٹ نے چاہے جیسے بھی حالات ہوئے انہوں نے کمپنسیٹ کیا.
آج تو یہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو کرونا کی وجہ سے تو لاکھوں اربوں ڈالر پاکستان میں آئے ہیں. اگر آپ کے پرائم منسٹر کی تنخواہ بڑھ سکتی ہے، صدر پاکستان کی تنخواہ بڑھ سکتی ہے، وزراء کی بڑھ سکتی ہیں، مشیروں کی بڑھ سکتی ہیں، ججز کی بڑھ سکتی ہے، بیوروکریٹس کو آپ نے کمپنسیٹ کیا. آلریڈی جو فیسیلیٹیٹر لوگ ہیں، جو آپ دیکھیں جو پارلیمنٹیرین ہیں، کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی مزدور نہیں ہے، آلریڈی لوگ فیسیلیٹیٹر ہیں. سرکاری ملازم جو ہے اس کا تو ٹوٹل گزر بسر وہ اس تنخواہ پہ ہوتا ہے، اور تنخواہ آپ نے بڑھانی ہوتی ہے 1 جولائی سے اس کی تنخواہ بڑھتی ہے، اور اس سے پہلے جو پورے سال میں آپ لگاتار چیزیں بڑھتی رہتی ہے، یوٹیلٹی بلز بڑھتی ہے، پیٹرولیم مصنوعات ہے، تو اس کا الٹیمیٹلی فرق اس تنخواہ دار پیشے پہ طبقے پہ پڑتا ہے. تو وہ بتائیں کہ وہ کس طرف جائے. ایک طرف تو آپ لوگوں کو اتنے سہولیات دے رہے ہیں، اور ایک طرف جو جن کے پاس ہے ان سے بھی ہاں اگر آپ نے تنخواہ نہیں بڑھانی تھی تو آپ ایک ساتھ 2019 کے جو ریٹس ہیں، جو مہنگائی ہے، اس سٹیج پہ لے اگر نہ کریں تو دین پھر بھی ٹھیک ہے. ادروائز تو ان حالات میں جہاں پہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور ملازم کو آپ نے بالکل اگنور کر دیا ہے، تو کیا آپ کی للو تو للو پہ یہ سارا کچھ خرچ ہوگا؟ آپ نے کہا تھا کہ مختصر پارلیمنٹ ہوگی، جو مشیر ہوں گے، لیکن آج دیکھیں وہ ظفر موج بنی ہوئی ہے اور اس کا کوئی حساب کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اب یہ جو آپ کی پالیسیز ہے، اس کا قصوروار سرکاری ملازم قطر نہیں ہے. آج 2 سال کا عرصہ ہو گیا، اس کے بعد ہم کب تک ویٹ کریں؟ لوگوں کے گھروں کے چولہے بند ہو چکے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو آپ کے اس نیوز چینل کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنے اس بجٹ میں ضرور نظر ثانی کرے. یہ کوئی قرآنی صحیفہ نہیں ہے کہ جو آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا تو وہ نہیں ہو سکتی. جبکہ آپ نے آرڈیننس کے تحت آپ نے تنخواہیں بڑھائی ہیں، بیوروکریٹس کی آپ نے وہ تنخواہیں بڑھائی ہیں، سیکریٹریٹ کے ملازمین کو آپ سیکریٹریٹ الاؤنس دے رہے ہیں، آپ سیکریٹریٹ کے ملازمین کو یوٹیلٹی بلز دے رہے ہیں. تو آپ ہمیں کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم بجلی گیس کے بل جلائیں یا ان کی چوری کریں یا کس طرف جائیں؟ مراعات کے حوالے سے، آپ کے مطالبات کے حوالے سے مختصر صاحب تھوڑی روشنی ڈالیے اس نیوز چینل کے حوالے سے کہ کس طرح آپ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو فوری طور پر کس طرح ریلیف دیا جائے جس سے آپ کی کچھ نہ کچھ تشفی ہو سکے. دیکھیں ہماری جو ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے ایگزیکٹو الاؤنس دی ہے بیوروکریٹس کو، تو آپ اس کے برابر 2 نہیں 1 پاکستان کے تحت مساویانہ برتاؤ رکھتے ہوئے آپ 150 گنا، اگر ایک بیوروکریٹ کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا آپ کی اس نے بیسک رننگ بیسک پہ 150 گنا آپ نے اس کو ایگزیکٹو الاؤنس دیا ہے، تو میرا کیا قصور ہے؟ ایک کلاس 4 کا کیا قصور ہے؟ ایک مزدور کا، ایک محنت کش کا، ایک ریلوے ملازم کا، ایک جو ہیں سرکاری ملازمین مزدور ہے اس غریب کا کیا قصور ہے؟ وہ تو زیادہ متاثر ہے. آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں آلریڈی میں نے کہا کہ وہ فیسیلیٹیٹ ہے، ان کی تنخواہیں بہت اچھی ہیں، ان کو الاؤنسز بہت اچھے مل رہے ہیں، ان کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، ان کے گھر کے بچوں کے لیے دیگر مراد کے لیے وہ لوگ یہ ساری چیزیں انجوائے کر رہے ہیں. سرکاری ملازم جس نے سارا دن مزدوری کرنی ہے، دفتر میں کام کرنا ہے اور گھر جا کے اپنا کھانے پینے کا بندوبست بھی اسی کے ذمہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ 150 گنا جو ہمارا آلریڈی آل پاکستان کلرک ایسوسیشن نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ گورنمنٹ کو متعدد بار دیا، مختلف جو وزراء صاحبان ہیں ان کے ساتھ مختلف ادوار میں ہمارے ایپکا کے قائدین نے ملاقات کی، اور ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس جو تھے ان سے ملاقات کر کے ہر فورم پہ جہاں پہ ہم نے اپنا مقدمہ پیش کیا کسی نے اس پہ وہ نہیں کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کے جائز مطالبات ہیں، اس میں کوئی ہم نے کوٹھی کار بنگلے کی فرمائش نہیں کی. ہم نے یہ کہا کہ غریب اور مزدور بندے کے لیے 2 وقت کی باعزت روٹی ہمیں میسر کی جائے، جو کہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کے فرائض میں شامل ہیں. بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا، اور آلریڈی آل پاکستان کلرک ایسوسیشن اپنی یہ سٹرگل جاری کیے ہوئے ہے.
تو اس کا جب حکومت کی طرف سے بیسی کی صورت میں آج تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی ہیں. ریسنٹلی ہم نے 23 جولائی کو ادھر ٹی ایم اے راولپنڈی ہال میں ایک بہت بڑا تمام ٹریڈ یونین کا ایسوسیشنز کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں کے پی کے سے کوآرڈینیشن کونسل کے اسلم خان صاحب اور حاجی محمد ارشاد صاحب، ایپکا کی نمائندگی کرتے ہوئے صدیق شاہ صاحب، پینشنر کے ہمارے سابقہ صدر حاجی فضل محفوظ صاحب جو پریزیڈنٹ تھے، وہ ٹریڈ یونینز کے جس میں سی پی اے یونینز ہے، لیبر یونینز ہے، ریل مزدور یونینز ہے، پی ٹی وی کے ملازمین ہیں، ریڈیو پاکستان کے ملازمین ہیں، یہ تمام محنت کش جو لوگ ہیں ان سب کا مشترکہ اجلاس ہوا. اور آل پاکستان امپلائیز لیبر تحریک کے نام سے ہم نے اس کا آغاز کیا، جس میں 15 رکنی کمیٹی ہم نے تشکیل دی گئی، جس پہ تمام تنظیموں نے متفقہ طور پر اعتماد کا اظہار کیا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیکسٹ عید کے بعد اس ہمارا یہ اجلاس ہوگا، کے پی کے میں ہوگا یا لاہور میں یا پنڈی میں، تو اس میں آئندہ کا ہم رائے عمل دیں گے. گورنمنٹ ٹف ٹائم ہم انشاءاللہ دیں گے، اتنی آسانی سے ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور اس میں آل پاکستان کلرک ایسوسیشن انشاءاللہ حزب سابق دوستوں نے تنظیموں نے اعتماد کیا تو انشاءاللہ ہم اس کی سرپرستی بھی کریں گے، چونکہ آل پاکستان کلرک پورے پاکستان میں ہر ضلع کی سطح پر ہماری تنظیموں کے لوگ موجود ہیں. جی سردار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے جس پہ مزید بہت ساری بات کرنے کی ضرورت ہے. اس نشست میں ہم نے ابتدائی طور پہ جو مین چیزیں تھیں اس پہ بات کی ہے. میں آپ کو زحمت دوں گا آئندہ پروگرام میں جو ہمارے اس حوالے سے جو اپنا 23 کے حوالے سے ہماری جو تحریک کا آغاز ہوا ہے، اس میں ہر بدھ کو ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے. اور 5 اگست کو ریل پہیہ جام ہڑتال وہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کی سپورٹ کریں گے. ان کے جائز مطالبات ہیں، ان کو لوگوں کو جو ریلوے میں ان کو ملازمتوں سے نکالنے کی برطرفی کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں آپ کے اس نیوز چینل کے حوالے سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ راولپنڈی کی تمام تنظیمیں ریلوے اسٹیشن پہ انشاءاللہ دمادم مست بلندر کریں گی. بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا اسی کو کنٹینیو کریں گا کہ آئندہ ہم پھر آپ کو زحمت دیں گے، جس میں برطرفیوں کے بارے میں، ریشنلائزیشن کے بارے میں، اور خصوصی طور پہ آپ کے ڈپارٹمنٹ چونکہ آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ ہیں، اس کے حوالے سے اسپیشلی آپ سے گفتگو ہوگی. اور جو گرینڈ الائنس بنا ہے اس کے پلیٹ فارم کے تفصیلاً آپ سے بات ہوگی، اور ایپکا کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس پہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے کہ اس بارے میں کیا مطالبات ہیں اور کیا حکومت کو آپ کہنا چاہتے ہیں اور حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. امید ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت 2 نہیں 1 پاکستان کا نعرہ لے کے آئی، اور امید ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹ کے تمام ملازمین کو ایک طرح کے حقوق دیے جائیں، اور اللہ نہ کرے کہ اس سے پہلے کوئی ایسی صورتحال بنے کہ ملازمین کو ٹف ٹائم گورنمنٹ کو دینے کی ضرورت پڑے اور ملازمین بھی مشکلات میں ہوں. امید واسق یہی کی جاتی ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم سے جو مطالبات ہیں آل پاکستان امپلائیز جو گرینڈ الائنس آپ لوگوں نے بنایا ہے، ان کے مطالبات کی طرف گورنمنٹ بھی توجہ دے اور آپ کے مطالبات بھی حل کرے. میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ جناب سردار محمد حنیف صاحب، دل عزیز رہنما ایپکا پاکستان ایڈیشن جنرل سیکرٹری ہیں یہ ایپکا پاکستان کے. انہوں نے گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری ملازم اور کچھ نہیں مانگتا، عزت نفس مانگتا ہے، 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ گھر میں کھانے کا مطالبہ کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر گورنمنٹ ملازم کام کریں. اس حکومت کے آنے سے پہلے، یا دوسرے لفظوں میں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس حکومت کے آنے پہ گورنمنٹ ملازم سب سے زیادہ خوش ہوا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں ان کو انصاف ملے گا، مگر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں سخت مایوسی ہوئی ہے
तो हुकूमती नुमाइंदों को, हुकूमत के जो करता धरता लोग हैं, उनको ये लाजमी सोचना चाहिए कि जब उम्मीद टूटती है तो फिर एहतजाज होता है। एहतजाज किसी मुतालबे का, किसी मसले का हल नहीं होता। मसले वही अच्छे होते हैं जो बअहसन तरीक हल हो जाएं। उम्मीद यही की जाती है कि जो आल पाकिस्तान ग्रैंड अलाइंस इनका बनाया है, तमाम लेबर यूनियन, तमाम डिपार्टमेंट का, इनके साथ गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठ के इनके साथ सारे मुतालबात इनके बहसन तरीक से हल करें, ताकि किसी किस्म की बदनज़मी और किसी किस्म का हंगामा किसी लेवल पे ना हो। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें।